अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है गुल बाग का शिकार। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रसिया तहसीन। अब तक हमने जितनी कहानियाँ पढ़ी उनमें बहुत मुनज़्ज़म तरीके से तजर्बेकार शिकारी शिकार कर रहे होते थे। कई दफ़ा नाकाम भी होते थे लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो कामयाब रहते थे। लेकिन इस कहानी में बहुत सी हिमाकतें हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, लेकिन आखिर में किस्मत से शिकार हो ही जाता है। साल सन 1954 में सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब दाऊदी बोहरा पेशवा उदयपुर में बग़र से शिकार तशरीफ़ लाए। आपको शेर भगीरे का ख़ास शौक़ था। बाराहां के डाक बंगले में उनकी शिकारी टोली ने अपना पड़ाव डाल दिया और मकामी बोहरा बरादरी के मारूफ इकलौते शिकारी तहसीन साहब यानी हमारे बापू को उस टोली की क़यादत सौंप दी गई। झीलों, तालाबों और पहाड़ियों पर मुश्तमिल ये ख़ित्ता जंगलात से ज़्यादा ही माला माल था। शहर से 5-7 मील के फासले पर ही हिरन, खरगोश, तीतर, बटेर, मुर्ग़ाबी का शिकार हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। शेर तो खैर यहाँ कामयाब थे, मगर भगीरा, जिसे यहाँ गुलबाग भी कहा जाता है, अफराद से पाया जाता था। पतली कमर के साथ नरम अंदाम, चमकदार सुनहरी खाल का मालिक भगीरा शिकारियों के लिए ख़ास कशिश रखता आया है। डाक बंगला एक बुलंद टीकरी पर बना हुआ था। उसके मुकाबिल जो तिलाई थी उसी के बाद से जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। 1-2 दिन तक मचान वग़ैरह बांधे जाते रहे। मुहिम पर तैनात देहाती पंजों के निशानात की खबरें पहुंचाते रहे। कभी इस दुर्रे और कभी उस दुर्रे शिकारी घूमे, लेकिन उन्हें किसी भी भगेरे की सूरत नज़र नहीं आई। उस शिकारी टोली के अक्सर शुरका खुद शिकार करने के लिए नहीं बल्कि महज शिकार से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आए थे। उन्हें शिकार के फ़न और साकिनाने जंगल के आदात व खसाइल से कोई वाक़फ़ियत नहीं थी। इसके बरक्स उन्हें अपने इज़्तिराब बेकरारी पर कतई काबू भी नहीं था। जबकि शिकार में खुद नज़्मी दरकार होती है, लिहाजा कई दिन खामखा ज़ाया हो गए थे। इसी कैफियत में एक दिलचस्प वाक़या जो पेश आया उसकी तफसील मुलाहिज़ा फरमाइए। इत्तला के मुताबिक जंगल के एक कुंजान हिस्से में पहाड़ी पर एक मुर्दा बैल पड़ा हुआ था। सुनकर शिकारी फ़ौरन दौड़ गए। मौके पर बापू के जायज़े के मुताबिक ये भगीरे का शिकार करदा नहीं था, क्योंकि बैल के जिस्म पर कहीं किसी किस्म के निशान नहीं थे। दरअसल वो ऊंचाई से गिरकर हलाक हुआ मालूम होता था। लेकिन उन हज़रात को बापू के ख़याल पर यकीन नहीं आ सका। हालांकि बापू ने उनको बावर कराने की हत्ता इम्कान कोशिश की थी। काफ़ी बहस के बाद उन्हीं लोगों की राय मुसल्लिम रही कि बैल भगीरे ने शिकार किया है। वक्त गुजारने के लिए शुगल दरकार था, लिहाजा बैल के करीब ही ऐस्तादा एक मजबूत दरख्त पर मचान बंधवाया गया। उसी दरख्त के नीचे एक 7-8 फुट का गहरा खड्ड भी था। जनाब सैयदना को सहारा देकर मचान पर चढ़ा दिया गया। बापू ने सब लोगों को मतला किया कि मचान से जब भी वो टॉर्च रोशन करेंगे इसका मतलब होगा कि वो मचान से उतरना चाहते हैं, लिहाजा सब लोगों को मचान के गिर्द आ जाना होगा। इसके पीछे ख्याल ये था कि भगीरे की आमद का इम्कान देर तक नहीं था, इसलिए खामखा देर तक मचान पर बैठे रहना दानिशमंदी नहीं थी। इस हिदायत के बाद दीगर साथी 400 गज दूर एक टीकरी पर जा बैठे। अंदाज़ा जैसा था वैसा ही हुआ भी। भगीरा देर तक नहीं आया।
آخر باپو نے چٹان کی سمت ٹارچ ڈالی مگر اس سمت سے کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ دوبارہ ٹارچ روشن ہوئی مگر جواب میں خاموشی بدستور طاری رہی۔ جبکہ اس خاموشی کا سبب سمجھ میں نہ آتا تھا، کچھ توقف کے بعد باپو نے پوری طاقت سے 2 بار آوازیں لگائیں، لیکن گھڑی بھر بعد ہی وہ اس اندیشے سے سہم اٹھے کہ اگر آواز کو کسی لٹیرے گروہ نے سن لیا تو وہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ چونکہ مچان ڈھلان پر بندھا ہوا تھا، لہٰذا پہاڑی کے بالائی حصے سے ان پر حملہ بھی ممکن تھا جس کا دفاع ممکن نہ تھا۔ اس عہد میں ڈاکو لٹیرے جنگلوں میں گھوما کرتے تھے، شکاریوں کی بندوقوں کے ظاہر ہے وہ حاجت مند ہوا کرتے تھے۔ نصف شب اسی طرح گزر گئی، جنگل سائیں سائیں کرنے لگا تھا، ٹھنڈی ہوا کے نشتر بھی چلنے لگے، کٹیلی جھاڑیوں سے متصادم یہ جھونکے سنائی بھی دے رہے تھے۔ باپو نیچے تو اتر سکتے تھے مگر سیدنا کو نیچے اتارنے کا جوخم وہ گہرے کھڈ کی وجہ سے نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے آخر باپو نے ہوائی فائر چھوڑے۔ پہلے کی گڑگڑاہٹ تحلیل ہوتے ہی اگلا فائر ہوتا رہا۔ یہ صدائیں جھاڑیوں سے چھن چھن کر وادیوں میں گونجتی رہیں مگر ان کا بھی کوئی جواب نہیں ملا اور وقت گزرتا گیا۔ ناچار مچان پر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ سردی سے حفاظت کے لیے محض ایک اوور کوٹ ہی تھا جو 2 افراد کے لیے ناکافی تھا۔ آخر صبح ہو گئی۔ جن کا رات سے اس قدر انتظار تھا وہ لوگ بھی مچان تلے آ پہنچے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ہرن شکار کرنے کے لیے جنگل کی دوسری سمت نکل گئے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مردہ بیل کھانے کے لیے بھگیرا جلد یا تاخیر سے ادھر ضرور آئے گا، لہٰذا باپو کے مشورے کے برعکس وہ وہاں نہیں رکے۔ پوری بات معلوم ہوئی، باپو کو غصہ آ گیا مگر انہیں خود پر قابو کرنا پڑا تاکہ سیدنا کا شکار بے مزہ نہ جائے۔ اسی کیمپ کے دوران خبر آئی کہ 60 میل دور ایک گاؤں کے قریب بھگیرا مقیم ہے۔ تصدیق کے لیے باپو نے اپنے بیٹے رضا کو روانہ کیا۔ 2 افراد ساتھ کر دیے گئے۔ ان لوگوں کو وہاں پہنچ کر بھگیرے سے کوئی شکار کروانا تھا، بعد ازاں وہاں سے اسے کھدیڑنا تھا تاکہ وہ دوبارہ وہاں اپنا شکار نوش کرنے کے لیے بھی آئے۔ تب تک ماں سیدنا صاحب باپو موقع پر پہنچ جائیں۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ مچان جس پیڑ پر بندھے اسی مقابل شکار کروایا جائے۔ یہ سب کارروائی شکاریوں کے مچان پر مورچہ لینے سے قبل ہو جانی تھی ورنہ بھگیرا مشکوک ہو کر لوٹ سکتا تھا۔ صبح سویرے 3 اشخاص بڈونا کے جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل قطعی ویران تھا۔ اس خاموشی میں بھگیرے کی آمد کا امکان قوی تھا۔ پنجوں کے نشانات بھی جلد ہی مل گئے جن سے اس کے آنے جانے کا رخ بھی متعین کر لیا گیا۔ تجویز کے مطابق ایک محفوظ سے درخت پر مچان باندھا گیا، ایک کھونٹا سامنے گاڑ کر ایک بکرا بھی اس سے باندھ دیا گیا۔ مقابل سمت سے ٹیکری پر چٹانوں کی اوٹ سے بکرا ہلاک کر دینے کے بعد بھگیرے کو وہاں سے کھدیڑنے کا اہتمام بھی بھائی رضا نے کر لیا، مگر دوسرے حضرات اس کارروائی سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ رضا میاں اس وقت محض 13 برس کے تھے۔ دیہاتی ضد کر کے رضا میاں کو لے کر مچان پر جا چڑھے۔ جب تک یہ لوگ مچان پر بیٹھ جائیں دیہاتی یہ احتیاط کرنا نہ بھولے کہ انہوں نے بکرے کے کان اور آنکھیں بند کر کے گود میں دبا لیا تھا تاکہ بکرا مچان پر انسانوں کی موجودگی سے قطعی لا علم رہے اور بھگیرے کا سامنا ہونے پر مچان کی جانب نظر ڈال کر بھگیرے کو شک میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ کارروائی ہو جانے کے بعد بکرے کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ خود کو اکیلا پا کر بکرے نے اپنی میں شروع کر دی جو درجہ بدرجہ تیز اور بلند ہوتی گئی۔ بھگیرے کے کانوں تک یہ آواز جانا لازم تھا۔ سونے جنگل میں ایسی آواز بلا مبالغہ بھگیرے کو دعوت طعام ہی ہوتی ہے۔
چنانچہ ماند سے نکل کر بھگیرے نے جنگل کی ٹو لینا شروع کی۔ خطرے کے احتمال سے مطمئن ہو جانے پر وہ آواز کے رخ پر روانہ ہو گیا۔ بمبئی والے مچان پر سانس روک کے بیٹھے تھے۔ سکوت طویل ہو گیا تھا۔ بکرا بھی خوف اور تھکان کے مارے خاموش ہو چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے کہ بھگیرا آخر آ دھمکا تھا۔ یہ بھگیرا نسبتاً قداور تھا۔ بقول دیہاتیوں کے وہ ایک اونٹ کو بھی شکار کر چکا تھا۔ اس خاموشی سے وہ پہنچا کہ اس کی آمد کا پتہ مچان والوں کو اس وقت چلا جب وہ بکرے سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بکرا ممیا کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی نگاہ موت کا دیدار کر رہی تھی۔ ادھر بھگیرا مطمئن نظر آ رہا تھا، یعنی خطرے کے احساس سے وہ بری تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے جھپٹا مارا اور بکرے کو دبوچ لیا۔ اس کے دانت بکرے کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ مچان پر بیٹھے ہوئے صاحب پر اس منظر کا عجیب رد عمل ہوا۔ رضا میاں نے بتایا کہ جوش میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے اور بندوق تاننے لگے۔ کھسر پھسر ہوتی بھگیرا چونک پڑا اور جس رخ پر کھڑا تھا اسی سے چھلانگ مار کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ مچان سے ایک آدمی کو کیمپ لوٹنے کے لیے اترنا ہوگا اور ایک کو اوپر رہ کر شکار کی نگرانی کرنی ہوگی۔ بھگیرا نزدیک ہی دبکا ہوگا۔ یہ حقیقت تھی۔ بمبئی والے صاحب اس حالت میں نیچے اترنے کا حوصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ نیچے رضا میاں کو خود ہی اترنا پڑا۔ نیچے آتی بھگیرے کے غرانے کی آواز بھی سنائی دی، لیکن رضا میاں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور سنبھل کر آگے بڑھ گئے۔ ٹیکری پر پہنچ کر ایک آدمی کو ساتھ لیا اور جنگل کے باہر کھڑی گاڑی پر دونوں سوار ہو کر کیمپ روانہ ہوئے۔ جب یہ اطلاع کیمپ میں سنی گئی تو ایک لہر سی دوڑ گئی۔ سب لوگ بے چین ہو گئے وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن کیمپ لیڈر کا فیصلہ تھا کہ 5 بجے شام سے قبل مچان پر چڑھنا نامناسب ہے۔ بڑی مشکل سے یہ بات لوگوں کے گلے سے اتر پائی تھی۔ نئے فیصلے کے مطابق ٹولی شام کو مچان پر پہنچی۔ باپو اس غلطی پر چیں بچیں تھے کہ مچان پر بیٹھ کر بکرے کو ہلاک کروا دیا اور مچان والوں کی بے جا حرکت نے بھگیرے کو چونکا بھی دیا ہے، لہٰذا اب اس کی واپسی قطعی غیر یقینی ہو چکی ہے۔ چنانچہ مچان کو دوسری جگہ منتقل کیا جانا ناگزیر ہے۔ باپو کے اس نئے فیصلے سے ٹولی پھر بے مزہ ہونے لگی، لیکن سیدنا شکار کے ڈسپلن سے واقف تھے اور موجودہ مصلحت کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ ٹولی کے افراد کو خاموش ہونا پڑا۔ مخالف سمت پر مچان باندھ دیا گیا، ساتھ ہی شاخیں جھکا کر اسے روپوش بھی کر دیا گیا۔ تاہم مچان کی چھوٹی سی کھٹیا پر 5 آدمی جا بیٹھے، جن میں سیدنا کے علاوہ ان کے 2 برادران حقیقی تھے۔ باپو کو خاموش ہی رہنا پڑا۔ ٹولی کے دیگر افراد دور چٹان کی اوٹ میں چلے گئے تھے۔ غروب آفتاب سے ذرا قبل ہی بگھیرے کی آمد کا باپو کو اشارہ مل گیا۔ اشارے سے یہ بات برابر والوں کو انہوں نے سمجھا دی تھی۔ اب سبھی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف نگراں ہو گئی تھیں۔ آخر جھاڑیوں سے ایک جسم نمودار ہوا جس پر یہ نگاہیں مرکوز ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے ذہن و دل میں ہلچل مچانے لگا تھا۔ گھنٹے بھر سے سب خاموش بیٹھے ہوئے لوگ اب مارے تجسس کے چاق و چوبند ہو گئے تھے۔ یوں تو سب شکاری لیڈر کی ہدایت پر عمل پیرا تھے، مگر اندر جو کلبلاہٹ ہو رہی تھی اسے وہ دبا بھی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ زندہ بھگیرا اس وقت ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اپنی جبلی تمکنت کے ساتھ درندہ آگے بڑھنے لگا۔ ذرا کھلے میں آ کر اس نے توقف کیا، پھر چوکنا ہوتے ہوئے مردہ بکرے کی جانب بڑھا۔ 15-16 فٹ دور رک گیا، گردن گھما کر چاروں سمت کا جائزہ لیا۔ بار بار اس کی نگاہیں اسی درخت کی جانب اٹھ رہی تھیں جہاں سے آہٹ پا کر اسے اپنا تازہ تازہ شکار چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔
اب ٹولی کو احساس ہو رہا تھا کہ مچان دوسری جگہ منتقل کیا جانا کتنا ضروری نکتہ تھا۔ اپنے جائزے سے مطمئن ہو جانے کے بعد تیندوا پھر شکار کی جانب بڑھا۔ 2 قدم چل کر رکا۔ دوبارہ اس نے اوپر کی جانب نگاہ ڈالی۔ کچھ لمحوں بعد جب کوئی کھٹکا دل میں باقی نہ رہا تو پھر حرکت میں آیا۔ مچان پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اضطراب و بے چینی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حیران نگاہیں بمشکل تمام اس دن جنگل میں اتنے قداور تیندوے اور اس کی نقل و حرکت کا اس طرح نظارہ کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی، جو کہ خواب و خیال جیسی بات تھی۔ اب جو ہی تیندوا بکرے کے قریب پہنچا، باپو کا اشارہ پائے بنا ہی سیدنا نے اپنی بندوق اٹھائی اور لب لبی دبانے لگے کہ بندوق کا کندھا پیچھے سے درخت کی شاخ سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے کی آواز آتی تیندوا چھلانگ لگا کر سب کو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے چھوڑ کر پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سارا کھیل ایک لمحے میں چوپٹ ہو گیا۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور ایک ناقابل اظہار خفت ٹولی کے ذہنوں میں طاری ہو گئی۔ تیندوے کا چند منٹ پہلے دیکھا ہوا خیولہ ان کی نظروں میں اب بھی گھوم رہا تھا۔ اس خفتناک واقعے کے بعد سیدنا کافی دیر شکار اور اس کے قواعد و اصول پر گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشہور جنگلوں میں بھی نہ کبھی وہ شکار کرنے میں کامیاب ہوئے اور نہ کبھی اس طرح کوئی جنگلی جانور دیکھنے کو ملا۔ آخر اس شکار کیمپ کی آخری شام آ پہنچی۔ اس پاڈونا کے جنگل میں ہی پاٹیا کے مقام پر پھر بکرا بندھوایا گیا۔ آدمی نگرانی پر بٹھائے گئے۔ جھٹپٹے کا وقت تھا۔ ایک تیندوا جو شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا وہاں بکرا دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑا اور دانت اس نے بکرے کی گردن میں پیوست کر دیے۔ دیر بعد جو ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، آس پاس سے لوگوں نے شور مچا کر اسے وہاں سے کھدیڑ دیا۔ اس کی خبر جب باپو اور سیدنا کو دی گئی تو وہ ایک تیسرے صاحب کو ساتھ لے کر پاٹیا پہنچ گئے۔ مچان بھی تب تک تیار ہو چکا تھا۔ مصلحتاً مچان پر ایک گڑھے کی جانب سے چڑھا گیا تاکہ تیندوا کہیں سے انہیں دیکھ نہ لے۔ موجود لوگ شور اور گفتگو کرتے ہوئے اس مقام سے دور چلے گئے۔ اپنا راستہ صاف دیکھ کر تیندوے کو دوبارہ ادھر پیش قدمی کرنی ہی تھی۔ اس وقت تاریکی اور خاموشی دونوں ہمکنار تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد جب ٹارچ نیچے بکرے پر ڈالی تو انہیں بھگیرا شکار کے قریب ہی نظر آ گیا۔ اس کے جسم پر پڑے روشنی کے دائرے میں اس روز دراصل سیدنا کی بندوق کا نشانہ لگنا ہی اس کی تقدیر میں تھا۔ دھماکہ ہوا اور جنگل گونج اٹھا اور پھر سکوت ہو گیا۔ کئی منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہیں آئی۔ روشنی کے دائرے میں بھگیرے کا جسم ساکت نظر آتا تھا۔ تصدیق کے لیے دور چڑھائی پر بیٹھے لوگوں نے پتھر پھینکے مگر بھگیرے میں اب زندگی کا شائبہ بھی باقی نہیں تھا، اس لیے وہاں کوئی رد عمل نہیں تھا۔ چنانچہ سب لوگ دوڑ کر اترے اور شکار کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت ماحول گرم جوشی اور شادمانی سے بھر گیا تھا۔ اتنی جدوجہد اور انتظار کے بعد کامیاب ہو جانے پر سبھی لوگ مسرور نظر آ رہے تھے اور ہنس ہنس کر گفتگو کر رہے تھے۔ آخر صبح ہوئی۔ ڈاک بنگلے پر پہنچ کر بھگیرے کے ساتھ سیدنا، ان کے برادران اور باپو کی تصویریں کھینچی گئیں۔ یہ شکار مہم کسی طرح ناکام ہونے سے بچ گئی تھی۔ یہ بڑی اطمینان بخش حقیقت تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار۔ رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔
ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔